इतने बड़े आलिम हैं कि सहाबा किराम मुश्किल से मुश्किल मसलों में हज़रत अली के पास आया करते थे, और इतने बड़े जाहिद और दुनिया से कटे हुए, इतनी बेरगबती कि खलीफा होते हुए भी फटी हुई चादर ओढ़ी हुई है, और इतने बड़े आदिल कि आपके इंसाफ का लोहा दुश्मन भी माना करते थे, और आपका हर लम्हा, ज़िंदगी का हर लम्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में गुजरा है। खंदक में भी साथ हैं, ओहद में भी साथ हैं, बदर में भी साथ हैं, खैबर में भी साथ हैं, हर जगह आप अलैहिस्सलाम के साथ साथ हैं। और आपकी शमशीर इस्लाम के दिफा के लिए डाल बनी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पैदा हुए हैं तो आंखें नहीं खोल रहे थे, मुआलिज भी आए, हुक्मा आए, आंखें नहीं खोलते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, गोद में उठाया तो आंखें खोल दी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोअज़्ज़ा है। गोया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये चाहते थे कि आंखें उसी वक़्त खोलनी है कि दुनिया में आया हूँ, सबसे पहला दीदार जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। देखने वाले मुर्तज़ा हैं, जिनको देखा जा रहा है वो मुज्तबा हैं। गोया के इंतज़ार में हैं कि दुनिया में आंखें खोलनी है तो सबसे पहले चेहरा जिसका नज़र आए वो कौन हो? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली नजीबुत तरफ़ैन हैं, मतलब यह है कि वालिद की तरफ से भी और वालदा की तरफ से भी हाशमी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, हाशमी ख़ानदान है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब के ये बेटे हैं, गोया कि चचा ज़ाद हैं। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया है, सबसे पहले इस्लाम जो लाए हैं वो हज़रत अली हैं। सबसे पहले इस्लाम जो लाए हैं वो कौन हैं? मुहद्दिसीन ने लिखा है कि औरतों में से सबसे पहले इस्लाम लाने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं, मर्दों में से सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, और बच्चों में से सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली हैं, और ग़ुलामों में से सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत ज़ैद हैं। गोया के अस्साबिकून अल अव्वलून का मिस्दाक हज़रत अली हैं। हज़रत अबू तालिब के पास जब हज़रत अली तशरीफ़ लाए, जब पैदा हुए तो बोझ बन गया, ख़र्चा नहीं उठा सकते थे, गरीब थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास से कहा कि चचा पर बोझ आ गया है। तो हज़रत अब्बास ने एक बेटे हज़रत जाफ़र को कफ़ालत में ले लिया, और दूसरे बेटे हज़रत अली को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कफ़ालत में लिया। आप अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया है तो पहले ईमान लाने वाले कौन हैं? हज़रत अली। तो मैं कहता हूँ कि जो इस्लाम के ऐलान की उम्र है वो हज़रत अली के ईमान की उम्र है। इस्लाम के ऐलान की जो उम्र है वही हज़रत अली के ईमान की उम्र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, सबसे पहले ईमान हज़रत अली लाए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हसन व हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। बेटे किनके हैं? हज़रत अली के, जिनके बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, खुद उनकी जन्नत का क्या आलम होगा, उनकी जन्नत का क्या आलम होगा। तिरमिज़ी सुनने इब्ने माजा में रवायत थे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक़ज़ाकुम अली, तुम में से सबसे बेहतरीन फैसला करने वाले हज़रत अली हैं। एक रिवायत में आता है अक़ज़ाहुम अली, सहाबा में सबसे बेहतरीन
فیصلہ کرنے والے حضرت علی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں حضرت علی کا تذکرہ ان کا چلا، تذکرہ خیر چلا، تو باتوں باتوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مکے میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔ عبید اللہ بن جراح بیٹھے تھے، یہ امین الامت ہیں، وہ کہتے ہیں میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں، مکے میں نہیں، مکے اور مدینے دونوں میں بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔ حضرت عمر تشریف فرما تھے، حضرت عمر کہنے لگے میں آپ دونوں کی بات سے اختلاف کرتا ہوں، آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، صرف مکے اور مدینے میں نہیں، پوری امت میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔ پوری امت میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت اقضاہم علی۔ یہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، چیف جسٹس، سب سے بڑے جج جو تھے وہ حضرت علی تھے۔ ایک کیس آ گیا، ایک عورت آئی، 6 افراد ساتھ تھے، وہ عورت آ کر کہتے امیر المومنین میرا شوہر ان 6 بندوں کے ساتھ سفر پر گیا تھا، یہ 6 بندے سفر پر جانے لگے تو میرا شوہر تاجر تھا تو اس نے کہا میں بھی ساتھ لیتا ہوں، تجارت کروں گا، یہ 6 بندے آ گئے ہیں، میرا شوہر نہیں آیا، مجھے شک یہ ہے کہ وہ بہت بڑا تاجر اور مالدار تھا، انہوں نے قتل کر دیا ہے اور مال لے لیا ہے، مجھے شک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ حضرت علی تشریف فرما تھے، تو نبی حضرت عمر کہنے لگے اے علی تو کیا فیصلہ کرتا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے یہ 6 ستون ہیں، 6 ستونوں کے ساتھ ان کو الگ الگ باندھ دو، 6 بندے ہیں، 6 ستونوں کے ساتھ الگ الگ باندھ دو۔ ان 6 بندوں کو الگ الگ باندھ دیا گیا۔ اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا، حضرت علی پہلے بندے کے پاس گئے، پہلے بندے کے پاس جا کر بڑی آہستہ سے گفتگو کی اور کہا تو نے مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تھوڑی سی گفتگو جب آہستہ سے کر کے تو حضرت علی نے کہا اللہ اکبر۔ دوسرے 5 بندوں نے سمجھا اس بندے نے سب کچھ بتا دیا، اس بندے نے سب کچھ بتا دیا۔ دوسرے بندے کے پاس آئے تو دوسرے بندے کو سمجھ لگ گئی کہ پہلے بندے نے سب کچھ بتا دیا، حالانکہ اس نے بتایا نہیں تھا۔ حضرت علی کہنے لگے ہاں بھائی تو نے مارا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل جی، اس نے تو بتا دیا، ہم بھی بتا دیتے ہیں۔ حضرت علی نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر، اونچی آواز سے اللہ اکبر۔ تیسرے بندے کے پاس گئے، اس نے کہا جب دونوں نے بتا دی میں بھی بتا دیتا ہوں۔ 5 بندوں نے اقرار کر لیا کہ قتل ہم نے کیا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے انہوں نے اقرار کر لیا ہے تو لہٰذا ان کو قتل کر دیا جائے قصاصاً۔ پہلا بندہ کہنے لگا میں نے تو اقرار کیا ہی نہیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے 4 گواہیوں کی ضرورت تھی، 4 گواہ چاہیے تھے، 4 گواہ چاہیے تھے، یہ تو 5 گواہ ہیں، تیرے اقرار کی ضرورت ہی نہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ چیف جسٹس تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ضعیف حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، وہ ابو بکر اساسھا، اس گھر کی بنیاد جو ہے، علم کے گھر کی بنیاد ابو بکر ہے، وہ عمر جدرانھا، عمر اس کی دیوار ہے، وہ عثمان سقفھا، عثمان اس گھر کی چھت ہے، وہ علی بابھا، اور علی اس گھر کا، علم کے گھر کا دروازہ ہے۔ جو صحابہ کی خلافت 30 سال چلی ہے اس میں مضبوط مشاورت حضرت علی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حاکم تھے۔ کتنے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حاکم تھے۔ پاکستان سے بھی بڑی بنتی ہے یہ، پاکستان 1.25 لاکھ ہے، 1.25 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے حاکم تھے۔ نازک ترین، اہم ترین فیصلوں میں، مشوروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور صحابہ جب مشورہ کرتے تھے، رشتے کا ہو یا جنگ کا مشورہ ہو،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ مستدرک للحاکم میں روایت تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابوہا، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد البیت، جو شخص فمن اراد العلم، جو شخص علم چاہتا ہے، فلیات الباب، وہ دروازے پر آئے۔ آپ اس مدرسے میں تشریف لائیں، دیوار سے آئے ہیں کہ یا دروازے سے؟ دروازے سے۔ تو جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم چاہتا ہے تو آپ علیہ السلام علم کا شاعر ہیں، علم کا گھر ہیں، تو دروازے پر آنا پڑے گا۔ وہ دروازہ کون ہے علم کا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تبوک کا سفر ہوتا ہے، جنگ تبوک مشہور جنگ ہے، اور بڑا لمبا سفر تھا۔ آپ علیہ السلام لمبا سفر کا بہت بڑا لشکر تیار کیا تبوک جانے کے لیے، بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ روم سے لڑائی تھی، ہرقل ان کا بادشاہ تھا، ان سے لڑائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بچوں کو اجازت نہیں دی کہ بچے نہ جائیں، بوڑھے نہ جائیں، بیمار نہ جائیں۔ منافق لوگ آتے تھے، آ کر کہتے تھے میرا یہ فلاں بہانہ ہے، میرا فلاں کام ہے، میرا فلاں عذر ہے۔ آپ علیہ السلام کہتے جاؤ جاؤ، ٹھیک ہے، نہ جاؤ نہ جاؤ۔ لیکن کچھ صحابہ آتے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ 3 صحابہ کا تذکرہ بھی آتا ہے، ان کی توبہ کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، وہ بھی نہیں گئے تھے۔ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے چند صحابہ کا تذکرہ کیا کہ صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، تو آپ ہمیں سواریاں دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو سواری نہیں ہے، میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ اسی کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، وہ صحابہ آپ کے پاس آئے کہ آپ ہمیں سواری دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قُلْتَ، تو آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو ایسی سواری نہیں کہ تم پر سوار کر چکی، سواریاں تو بک ہو چکی، سامان تو بڑھ چکا۔ تو تولوا، وہ واپس مڑے، وہ صحابہ واپس مڑے۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہاں تفیضو قرآن پاک میں فرمایا، تقطرو نہیں فرمایا۔ تقطرو کا مطلب قطرے قطرے بہنا، تفیضو کا مطلب ہوتا ہے دریا بہنا، کہ صحابہ کی آنکھوں سے دریا بہ رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت علی فل تیار تھے، پکا ارادہ تھا کہ میں نے تبوک پہ جانا ہے، جنگ کرنی ہے، ذوالفقار تلوار بھی لگائی ہوئی ہے، پوری تیاری ہے، گھوڑا بھی تیار ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، علی ہم جا رہے ہیں، تو نے نہیں جانا۔ تیاری فل ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے علی ہم تیار ہیں، ہم جانے لگے ہیں، تو نے نہیں جانا۔ یا رسول اللہ میرا تو بڑا جذبہ ہے، میرا تو جذبہ ٹوٹ جائے گا اس طرح سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم مسجد نبوی کا امام ہوگا، مسجد تو نے سنبھالنی ہے، نائب ہے تو میرا تو کیا ہے؟ نائب۔ بعض لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ پہلے خلیفہ اسی وجہ سے ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لے کر جاتے تو عبداللہ ابن مکتوم لبین صحابی کو بھی ایک دفعہ امام بنا کر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا تو امام ہے، مسجد نبوی تو نے سنبھالنی ہے۔ چلے گئے، بڑا روئے حضرت علی۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت علی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے ہیں، ناراض، اس وجہ سے تبوک پر نہیں لے کے جا رہے۔ جب آپ علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کو بلایا، لوگوں کو بلایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اما ترضا، اے علی کیا تو راضی نہیں ہے؟ کیا تو راضی؟ جیسے بچوں کو منا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے سامنے حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے بچوں میں مجھے چھوڑ دیا، میرا بھی جذبہ ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اما ترضا، کیا تو راضی نہیں ہے ان تکون بمنزلتی ہارون من موسیٰ، تو ایسا نہ بن جائے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی سفر پر جاتے، کسی جگہ پر جاتے تو پیچھے اپنے بھائی نبی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر جاتے تھے، میں تجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تیرا مقام وہی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. روایت ہے ترمذی شریف میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو میرے ساتھ ایسے ہی ہے، ایسے ہی تیرا رشتہ ہے. مواخات قائم ہوئی. آپ علیہ السلام جب مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تو انصار مدینہ نے بڑا استقبال کیا. تو مہاجر تھے، ان کا گھر نہیں تھا، ٹھکانہ نہیں تھا، جگہ نہیں تھی، بے یار و مددگار تھے، کاروبار نہیں تھا. تو آپ علیہ السلام نے انصار کو بھی جمع کیا، مہاجرین کو بھی جمع کیا. ایک مہاجر کو کہتے، ایک انصاری کو کہتے یہ تم دونوں بھائی بھائی ہو. پھر دو کو لیتے، ایک مہاجر کو انصار کو، تم دونوں بھائی بھائی ہو. اس طریقے سے ان کو درمیان بھائی چارہ قائم کیا کہ یہ بھائی بھائی ہیں. اس کو کہتے ہیں مواخات قائم. حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے، کہیں کام گئے ہوئے تھے. تو جب حضرت علی تشریف لائے تو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آخائی تبینہم، آپ نے بھائی چارہ ان کے درمیان قائم کر دیا، میں رہ گیا، میرا کون بھائی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انت اخی، تو میرا بھائی ہے، وانا اخوکا، میں تیرا بھائی ہوں. پریشان نہ ہو، تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں. اور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی سب سے محبوب بیٹی، اپنی چہیتی بیٹی کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا. 4 بیٹیاں آپ علیہ السلام کی. سب سے محبوب ترین بیٹی کون ہے؟ آپ علیہ السلام الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من اذاہ فقد اذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. آپ علیہ السلام کے پاس حضرت فاطمہ تشریف لاتی، آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے. یہ فاطمہ ہے. اس بیٹی کا نکاح کس سے کیا ہے؟ حضرت علی سے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ما تزوجت من نسائی و بناتی الا بوحی من اللہ، میں نے کسی عورت سے بھی شادی کی ہے یا اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو بغیر اللہ کے حکم کے نہیں کی. تو حضرت علی سے شادی کرنے کا حکم کس نے دیا؟ ایک بڑا پیارا جملہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی ہے تو وہاں پر جملہ کہا ہے لڑکا اللہ کے گھر سے آیا ہے. لڑکا کہاں سے آیا ہے؟ کعبۃ اللہ میں ہی پیدا ہوئے تھے حضرت علی. لڑکا اللہ کے گھر سے آیا ہے اور لڑکی اللہ کے رسول کے گھر سے آئی. اور خرچہ کتنا ہے؟ بالکل مختصر سا خرچہ ہے. اللہ کے گھر سے لڑکا آ رہے ہیں اور رسول اللہ کے گھر سے کون آ رہی ہے؟ لڑکی آ رہی ہے. بندہ کہتا ہے وہ میرے پتر دا ویاہ یہی لمبڑ ہونے یہی بٹ ہونے یہی رانے ہونے یہی چودھری ہونے بھائی خرچہ چنگا کریں گے دھوم دھام کے ساتھ شادی کریں. وہ اللہ کے گھر سے لڑکا جا رہا ہے، وہ کوئی دھوم دھام نہیں ہے. میں کبھی موقع ملا تو حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح بیان کروں گا انشاءاللہ. آپ کو مزہ آئے گا کہ نکاح کیسے ہوا، گواہ کون کون تھے اور مہر کیسے ادا ہوا. یہ سارا انشاءاللہ اس موضوع پر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے. آپ علیہ السلام نے ترمذی شریف میں روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. ایک دفعہ فرمایا علی منی، علی مجھ سے ہے، وانا من علی، اور علی مجھ سے ہے. کیا مطلب؟ جس طریقے پر میں ہوں اسی طریقے پر حضرت علی ہیں اور جس طریقے پر حضرت علی ہیں اسی طریقے پر ہمارا طریقہ الگ الگ نہیں ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اللہم والی من والاہ، اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. وعادی من عادہ، اور اس سے دشمنی رکھ جو حضرت علی سے دشمنی رکھے. دوستی اور دشمنی کا معیار کیا بنایا ہے؟ حضرت علی کو. ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یحب علی الا مومن،
علی سے محبت مومن کرے گا، ولا یبغضہ الا منافق، اور علی سے بغض اور نفرت، اناد اور دشمنی کون رکھے گا؟ منافق رکھے گا۔ حضرت علی سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور حضرت علی سے نفرت کرنا یہ کس کی نشانی ہے؟ منافقت کی نشانی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں تشریف فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں، محفل میں تشریف فرمائیں، ایک شخص آیا، خلیفہ وقت تھے، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین آپ کی کھانے کی دعوت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ علی کو دعوت دی ہے۔ ایک اور شخص آیا، آ کر کہنے لگا امیر المومنین آپ کی کھانے کی دعوت ہے۔ حضرت ابو بکر پھر پوچھا علی کو دعوت دی ہے؟ تیسرا شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ کی کھانے کی آج دعوت ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا پہلے علی کو دعوت دو۔ لوگوں نے پوچھا کہ پہلے علی کو دعوت دو، وجہ اتنے حقوق ہو گئے حضرت علی کے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 وجہ سے میں حضرت علی کو ترجیح دیتا ہوں، 3 وجہ سے ترجیح دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی ان سے محبت فرماتے ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ علم میں، قضاء میں، عدالت میں، فیصلوں میں سب سے بہترین حضرت علی ہیں۔ 3 وجہ سے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں آج ارتداد ہے، مرتد لوگ ہو رہے ہیں لیکن صدیق نہیں ہے، آج ظلم ہے عمر نہیں ہے، آج غربت ہے عثمان نہیں ہے، آج عدالتیں ہیں حضرت علی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر بیٹھتے تو سب سے قریب حضرت علی کو بٹھاتے۔ اگر کسی جمعے میں وہ دور ہو کر بیٹھ جاتے رش کی وجہ سے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آواز دے کر، اعلان کر کے حضرت علی کو پاس بٹھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ حضرت عمر اگر کسی کی بات نہ مانے، کسی کی بات نہ سنے، تو حضرت علی کی سنا کرتے تھے۔ روم سے جنگ تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھ کے کہ میں بھی جنگ پر جاؤں گا، صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، لڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہم ہی کافی ہیں، آپ یہاں مدینے کو سنبھالو۔ حضرت عمر سواری سے نہیں اتر رہے، صحابہ بڑی دفعہ آئے، بہت سے صحابہ آئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آئے، صحابہ نے مشورہ کیا کون منائے گا بات، صحابہ نے مشورہ کیا تو حضرت علی کا نام سامنے آیا۔ حضرت علی جا کر گھوڑے کی مہار پکڑتے ہیں، لگام پکڑتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین نیچے تشریف لائیے، آپ نے جنگ پر نہیں جانا۔ حضرت عمر فوراً بات مانتے۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا ہے۔ قافلے جب باہر سے آتے، سفیر باہر سے آتے تو آ کر سب سے پہلے پوچھتے حضرت عثمان کون سے ہیں؟ امیر المومنین۔ تو لوگ تعارف کراتے یہ حضرت عثمان ہیں، یہ امیر المومنین ہے۔ لیکن حضرت عثمان جس کا تعارف سب سے پہلے کراتے وہ حضرت علی ہوتے تھے۔ حضرت عثمان کہتے یہ میرے ہم زلف ہیں، یہ میرے سانڈو ہیں، یہ اللہ کے رسول کے دماد ہیں، اور یہ قضاء، علم اور عدالت میں سب سے آگے ہیں، قضاء، علم اور عدالت میں۔ آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ خیبر کی جنگ ہوتی ہے جس میں جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑایا گیا ہے، خیبر کی جنگ ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، مرحب کا قلعہ قاموس، یہودیوں کی بہت کبھی موقع ملا تو اس پر پورا جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، خیبر کا واقعہ پورا، قاموس قلعہ فتح نہیں ہو رہا، 2 دن ہو گئے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا، میں کل ایک شخص کو جھنڈا دوں گا، یحب اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ رات کے وقت یہ فرمایا کہ کل میں جھنڈا دوں گا۔ صبح کا وقت ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کے پاس جب صحابہ گئے تو ان کے آنکھوں میں پانی آیا ہوا تھا، آنکھوں میں درد تھا۔ آ کر جھنڈا طلب نہیں کیا حضرت علی نے، آ کر بیٹھے ہو کہنے لگے میری آنکھوں میں درد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔
یہ بھی آپ علیہ السلام کا معجزہ. جب آنکھیں نہیں کھولی تھیں حضرت علی نے تو اس وقت بھی معجزہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو پہلے آنکھیں حضرت علی نے اسی وقت کھولی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہے. آج بھی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی. آپ علیہ السلام نے جھنڈا حضرت، یہاں حدیث میں آتا ہے رایا، پرچم دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لیوا، لیوا کا مطلب بڑا پرچم، کمانڈر ان چیف کے پاس ہوتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. رایا کہتے ہیں چھوٹا جھنڈا جو چھوٹے دستے کی قیادت کرے اس کو دیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ، میں چھوٹا جھنڈا دوں گا. قیادت حضرت علی کے پاس ہے اب چھوٹے دستے کی. حضرت علی گئے ہیں. پھر خیبر کا دروازہ جو 40 گز لمبا 40 گز چوڑا ٹوٹ نہیں رہا تھا، کھل نہیں رہا تھا. حضرت علی نے اکیلے نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑا ہے اور دائیں ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھا لیا، 40 گز دور پھینکے. جب قلعے کے اندر گئے ہیں تو مرحب آگے آیا، بہت بڑا پہلوان تھا. مرحب کے مقابلے میں عامر بن اقوا صحابی آئے ہیں تو اس نے تلوار چلائی ہے، ڈھال میں پنسی ہے تلوار. حضرت عامر بن اقوا کھینچنے لگے، تلوار لگی، حضرت عامر بن اقوا شہید ہوئے. پھر میدان میں حضرت علی آئے، پرچم کسی اور صحابی کو پکڑا، یہ پرچم پکڑ میں دیکھ لیتا ہوں اس کو، بڑا پہلوان رہ گیا. حضرت علی میدان میں آئے ہیں. حضرت علی کے سامنے اس نے شعر پڑھا ہے قد علمت خیبر انی مرحب. پورا خیبر جانتا ہے، پورا علاقہ جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میرے جیسے پہلوان کوئی نہیں. میں میدان میں آتا ہوں، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتا. حضرت علی کہنے لگے، اس وقت شعر پڑھتے ہیں تیری ماں نے تیرا نام مرحب نہیں رکھا تھا، تو اب طاقتور بنا ہے. تو اب انا الذی سمتنی امی حیدرہ، جب میں اپنی ماں کی گود میں دودھ پیا کرتا تھا اس وقت میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا. حیدر کرار، حیدر کا مطلب شیر، کرار کا مطلب پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. مقابلہ ہوا ہے. مرحب کو غصہ چڑھا، مرحب نے تلوار چلائی ہے، حضرت علی نے بھی تلوار چلوائی ہے. مرحب کی تلوار ٹوٹی ہے، پیچھے ہوا مرحب. اب کسی سے پہلوان تلوار مانگے کہ مجھے ایک اور تلوار دو تو اس کی موت ہے. حضرت علی نے فرمایا ہم نے ہتے پر حملہ نہیں کرتے، لے لے ایک اور تلوار. دوبارہ تلوار لی ہے. حضرت علی نے پھر ذوالفقار چلائی ہے، تلوار پھر ٹوٹی ہے مرحب کی. تو حضرت علی نے فرمایا کہ موت بار بار موقع نہیں دیتی. فوراً تلوار چلائی ہے، 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. مرحب کا بھائی یاسر اٹھا، اس وقت کا سب سے بڑا باڈی بلڈر اور جسامت میں بڑا قد لمبا تھا، وہ اٹھا میدان میں آتا ہے. ادھر سے زبیر ابن العوام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھپھوزاد ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ اس کے بیٹے ہیں. زبیر ابن العوام کمزور سے ہیں، وہ یاسر کے مقابلے میں تو اور کمزور لگتے تھے. جب میدان میں آئے ہیں تو حضرت صفیہ رونے لگی، میرا بیٹا کمزور ہے، اس کے مقابلے میں یہ شہید ہو جائے گا، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میرا بیٹا جیت جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ابھی آئے ہیں کہ یاسر مرے گا، زبیر ابن العوام جیتیں گے. وہ آ کے شعر پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے قد علمت خیبر انی یاسر، پورا خیبر جانتا ہے میں یاسر ہوں، بڑا میرا قد ہے، بڑی جسامت ہے، میرے مقابلے میں آج تک کوئی نہیں ٹکا. تو حضرت زبیر ابن العوام کہتے ہیں قد علمت خیبر انی زبار. اب خیبر بھی جان لے گا کہ زبیر کون ہے. پہلے تو یاسر اور مرحب کو جانتے تھے نا، تو پھر زبیر ابن العوام نے بھی 2 ٹکڑے یاسر کے کیے ہیں. یہ حضرت علی کی شان میں بیان کر رہا تھا. خندق کے میدان میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عمر کے 2 ٹکڑے کیے. عمر وہ تھا جو 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا، گھوڑے پر بیٹھتا تھا، پاؤں زمین پر لگتے تھے. یہاں پر بھی 22 سال کی عمر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی، یہ عمر کے مقابلے میں ہے، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے. اور اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر فرمایا ہے کہ یہ ہے بتوں کو پوجنے والا اور میں ہوں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے والا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مزید نکھار کر احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے. بس ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی رہے اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا ہو. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ حدیث نہج البلاغہ میں بھی ہے. اہل تشیع ان کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اور راوی خود حضرت علی ہیں. عن علی جن، حضرت علی سے روایت ہے، قال،
حضرت علی فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا فیکا مثل من عیسیٰ، اے علی تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے، تیری مثال عیسیٰ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ سے بغض کیا ہے تو یہود نے، اب غزتہ الیہود، یہودیوں نے بغض کیا، حتی بحثوا امہ، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں پر تہمت لگائی، تو قرآن کہتا ہے امہ صدیقہ، حضرت مریم تو بالکل سچی ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی ہے تو نصارہ نے، حتیٰ انزلوہ التی لیست لہو، اس مقام پر پہنچایا ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، یعنی خدا کا بیٹا بنایا۔ یہودیوں نے انتہا کی نفرت کی، ان کی ماں پر الزامات لگائے، نصارہ نے انتہا کی محبت کی، اور اتنی محبت کی کہ ان کو خدا کا بیٹا اور خدا بنا دیا۔ تو آپ علیہ السلام فرمائے تیری مثال بھی عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہاں حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں بھی اب کیا ہے، بعض لوگ محبت میں اتنا بڑھ جائیں گے کہ مدد بھی مجھ سے مانگیں گے، مدد بھی نہیں مانگتے لوگ، مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ ان کو جلایا ہے، ان کو حضرت علی نے سزا دی ہے، جلایا ہے، زندہ جلا دیا ہے ان کو۔ اور بعض نے حضرت علی سے نفرت کی، اور اتنی نفرت کی، یہ خارجی ٹولہ ہے، ان پر کفر کے فتوے لگا دیے۔ ہم اتنی محبت نہیں کریں گے کہ حضرت علی سے مدد مانگے۔ مدد کس سے مانگیں گے؟ ہم نفرت نہیں کریں گے، ہم کہتے ہیں کہ جنتی کون ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمایا علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، والحق مع علی، اور حق علی کے ساتھ ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے، حتی لن یفترقا، یہ جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے حوض پر جمع نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔